अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। और आखिरी खिताब के लिए मैं मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब नदवी हफिज़ुल्लाह जो कुल्लत तैयबात के सदर हैं उन्हें दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और इससे कबल की रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे उलमाए कराम, शोबे तहफ़ीज़ के वो तमाम तलबा जिनके सरों पर दस्तार है, आप मुशाहिदा कर रहे हैं, और हमारे सामईन और ख़वातीन इस्लाम, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा फ़ज़ल और एहसान है कि आज इस मुबारक मजलिस में आप तशरीफ़ लाए हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ इस इदारा के ज़िम्मेदारों को कि उन्होंने शोबे तहफ़ीज़ुल कुरान का शोबा कायम करके पूरे हिंदुस्तान में एक अज़ीम शान कारनामा अंजाम दिया है। और मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक ऐसी शख्सियतों को, ऐसे रिजाल को पैदा करता रहे ताकि दीन के नश्र इशाअत का काम तंदही के साथ होता रहे और शोबे हिफ्ज़ में ये बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज़ करके और पूरी दुनिया में ये निकल जाएं। और इस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने कुरान को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस तरीक़े से कुरान के ताल्लुक़ से, कुरान कैसी किताब है, कुरान इंसानियत को क्या तालीम देती है, कुरान इंसान से क्या तलबगार है, क्या तकाज़ा करता है, तमाम आयतें कुरान मजीद में हैं और अहादीस मुबारका भी हैं। लेकिन इस बहस में न जाते हुए हमारे दुक्तूर लैस मोहम्मद साहब ने खिताब फरमाया हर मौजू के लिहाज से। मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसने कुरान को अपनाया उरूज हासिल हुआ, जिसने कुरान से एराज़ किया उसको ज़वाल हासिल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जिसने भी इस कुरान मजीद से, मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ लिया, कुरान की तिलावत नहीं की, कुरान के आयतों को, उसकी सूरतों को नहीं याद किया, कुरान के मानी और उसके मतलब पर गौर नहीं किया, दुनिया के झमेलों में, दुनिया के उलझनों में वो मशगूल रहा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी हम उसको दूभर कर देंगे। दूभर करने का मतलब क्या है? दूभर करने का मतलब यह है या तो उसको कोई बीमारी दे देगा, सारी जायदाद, सारी कमाई उसमें ख़त्म हो जाएगी, या ऐसा होगा कि ज़िंदगी उसकी कल्लाश हो जाएगी, मुहताज हो जाएगा। ये कुरान मजीद की आयत, मन अरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा बना करके उठाएंगे। वो कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम मुझको अंधा बना करके क्यों उठा रहा है? दुनिया में तो मेरी बीनाई तेज़ थी, मैं देखता था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तुमने कुरान को भुला दिया, मेरे ज़िक्र को भुला दिया, मेरी इबादत को भुला दिया, तो आज हमने तुमको भुला दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, चंद बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु की रोशनी में मैंने बताया, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की अज़मत को वाज़ेह किया है। हर दौर में, जैसे कि साइंसी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आज आप देख रहे हैं, देखिए कुरान मजीद ने चैलेंज किया है मुख्तलिफ़ मकामात पर कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम चैलेंज करते हो, कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ये मोहम्मद का कलाम है, ये इंसान का कलाम है, ये मजनू और पागल है। लेकिन चैलेंज किया कुरान मजीद ने कि अगर तुम्हारे अंदर जुरात और ताकत है तो कुरान मजीद की एक आयत ले आओ, या एक सूरे बना करके लाओ, या 10 आयतें 10 सूरतें बना करके लाओ, और
اس طریقے سے یا تو قرآن مجید مکمل بنا کر کے لاؤ. کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہوئی. عبداللہ ابن مقفع عربی ادب کا بہت ماہر تھا اور عربی زبان میں اس کو عبور حاصل تھا. لوگ آئے اور کہا عبداللہ ابن مقفع قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے, آپ کے پاس آئے ہیں, آپ اس کا جواب دیجئے. تو عبداللہ ابن مقفع کے پاس آئے. عبداللہ ابن مقفع نے کہا کہ ٹھیک ہے, 1 سال کا مجھ کو موقع دینا چاہیے, مجھ کو موقع, اور میرے بال بچوں پر جو مصارف آئیں گے آپ لوگ اس کو برداشت کر لیے, تاکہ میں یکجو ہو کر کے میں قرآن مجید جیسی کتاب اس کے متبادل میں پیش کر سکوں. لیکن 6 ماہ گزر گیا. اتفاق سے لوگ آئے, دیکھا کہ عبداللہ ابن مقفع ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, پسینہ میں شرابور ہے, اور اس کے بعد کاغذ کے ٹکڑوں کا انبار لگا ہوا ہے. لوگ پہنچے, عبداللہ ابن مقفع آپ نے اب تک کتنا کام کیا ہے؟ کہ اللہ کی قسم 1 جملہ لکھتا ہوں, 1 سطر لکھتا ہوں, 1 صفحہ لکھتا ہوں, پھر قرآن مجید کی آیتوں سے اور اس کی صورتوں سے موازنہ کرتا ہوں تو میں فیل ہو جاتا ہوں. اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. اتفاق سے ایک لڑکا سر راہ گزر رہا تھا, وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کشتی کا جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے, وقیل یا ارض ابلعی معک, تو کہاں سر راہ جا رہا تھا. اس کے بعد اس نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے. میرے محترم دوستو, یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں ہے. یہ غرینا ایک ڈاکٹر تھا, فرانسیسی ڈاکٹر. اتفاق سے وہ دریا کا سفر کر رہا تھا. فرانسیسی زبان میں قرآن مجید کا ایک نسخہ ملا. اس میں فی بحر اللجین یغشاہ, یعنی گہرے سمندر میں, اور اس میں لہریں ہوتی ہیں, تاریکی ہوتی ہے. اگر انسان اس میں ہاتھ اٹھائے ہاتھ نہیں دے سکتا. جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو کہا یہ محمد کا کلام ہے. لوگ کہتے ہیں لیکن ذرا ہم تحقیق کریں گے. اس نے تحقیق کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے, کبھی سمندر کے موجوں کے بارے میں, اس کی گہرائی کے بارے میں, اس کی وسعت کے بارے میں کیا کبھی اس نے مشاہدہ کیا؟ کہا نہیں. تو فوراً ایمان لے آیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہے. میرے محترم دوستو, ایک واقعہ اور ہے, میں نے پڑھا تھا اور شاید اپنے ایک مضمون میں نے لکھا بھی تھا الفرقان میں. اس میں یہ تھا کہ امریکہ میں 2 عورتیں اسپتال میں داخل ہوئیں, دونوں کے بچے پیدا ہوئے, ایک کا لڑکی اور ایک کا لڑکا. لیکن اتفاق سے وہ دونوں بدل گئے. ایک عورت کہہ رہی تھی کہ بچہ ہمارا ہے, وہ کہہ رہی تھی نہیں بچی تمہاری ہے, بچہ ہمارا ہے. تو یہ جھگڑا ہونے کا اندیشہ تھا. تو وہاں کے جو امریکن ڈاکٹر تھے ان لوگوں نے کہا مسئلہ کیسے حل ہوگا. کسی مسلم ڈاکٹر کو بلایا, کہا تم یہ کہتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, ساری مسائل کا حل, سارے مشکلات کا حل اس میں ہے, تو بتاؤ بھائی کیسے یہ حل کیا جا سکتا ہے. کہا ٹھیک ہے, میں جا رہا ہوں چھٹی میں مصر, وہاں کے علماء سے, جامعہ ازہر کے علماء سے ملاقات کروں گا اور پھر پوچھوں گا. اتفاق سے وہ گئے, واپس آئے, کہا اس کا حل تو مل گیا قرآن مجید میں, للذکر مثل حظ الانثیین, کہ اگر مرد ہے, لڑکا ہے یا مرد ہے تو اس کا 2 حصہ وراثت میں ہے, دوگنا ہے, اور اس کا نصف ہے. تو اس طریقے سے کہاں دونوں عورتوں کا دودھ نکلوایا جائے. تو دونوں عورتوں کا دودھ نکلوایا گیا. تو ایک بچے کا ایک عورت کا کم تھا, ایک عورت کا زیادہ تھا, اسی اعتبار سے دوگنا. تو جس کا دوگنا دودھ تھا بچہ اس کو حوالے کر دیا گیا اور لڑکی اس کے حوالے کر دی گئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے, قرآن کی بلاغت ہے. یہ علامہ علی طنطاوی مصر کے بہت بڑے ادیب ہیں. وہ گئے اتفاق سے یورپ کے دورے پر. مستشرقین کے معنی آپ جانتے ہیں, وہ یہودی عیسائی جو عربی زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں, قرآن مجید کے ترجمہ اس کے معانی پر غور کرتے ہیں, پڑھتے ہیں اور اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گئے مستشرقین نے کہا یہ بتاؤ علامہ طنطاوی, آپ تو بڑے روشن خیال ہیں, آپ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں. کہا بتائیے. کہا جہنم بے حد وسیع ہے, جہنم بہت کشادہ ہے. تو ان جہنم وسیعۃ, ان جہنم لوسیعۃ فسیحۃ. کہا ہو گیا. قرآن نے کتنے اچھے اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے. یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. جس روز ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تمہارا پیٹ بھر گیا, جہنم کہے گی کہ لاؤ اور کچھ بھی, اللہ تعالیٰ اور لے آؤ.
کتنے اچھے انداز میں وہ لوگ اچھل پڑے، کہا واقعی قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ لبید بن ربیہ بہت بڑا شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا، اس کے کلام سونے کے حروف سے لکھے جاتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزہ کیا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ اسلام لے آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے، کہا عمر فاروق اے لبید بن ربیہ کچھ اشعار سناؤ زمانے جاہلیت کے۔ کہا اللہ کی قسم جب سے میں ایمان لے آیا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تو اس کے مقابلے میں جو شیرینی ہے، جو حلاوت ہے، جو بلاغت ہے، جو فصاحت ہے دوسرے میں نہیں ہے۔ علامہ اس طریقے سے واقعی ان لوگوں کا یہ مزاج تھا، مستشقین کا، کو باقاعدہ وہ غور کرتے تھے قرآن مجید پہ۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ طلباء جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ قرآن مجید کو مکمل حفظ کر چکے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے، بلغوا عنی، اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر کوئی ایک آیت ہو دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے، ہمارے افاضل علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، قرآن کے معنی متعلق تفسیر جانتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں۔ ہمارے مدرسین اگر ناظر قرآن پڑھتے ہیں، ناظر قرآن کی ان کے اندر صلاحیت پڑھنے کی، تو ناظرہ قرآن پڑھائیں۔ اور اگر ہمارے یہ بچے قاری ہیں، حافظ ہیں، تو دوسروں کو حفظ کرائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے محترم دوستو، ان کا مقام بہت بلند ہے، طالبان علوم النبوت کا بہت بلند ہے، جیسا کہ دکتور اللہ صاحب نے بتایا، بہت ان کا مقام بلند ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، دنیا میں بھی مقام ہے، آخرت بھی مقام ہے۔ دیکھیے روزی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، تنگی کے ڈر سے، فاقہ کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ شعبہ حفظ میں دینی تعلیم ہم حاصل کرا رہے ہیں تو یہ بچے ایسے ہو جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے کرناٹک وغیرہ میں دوسری NGOs ہیں، دوسری تنظیمیں ہیں، جو بچے جب یہاں شعبہ حفظ مکمل کر لیتے ہیں، تعلیم فارغ ہو جاتے ہیں، تو شاہین گروپ وغیرہ ہے، وہاں جا کر کے باقاعدہ ہائی اسکول کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں، اس کے بعد گریجویشن کرتے ہیں، اور دنیا میں مقام ہوتا ہے، آخرت مقام ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس طریقے سے آپ جب قرآن مجید کا آپ نے حفظ کیا ہے تو اس طریقے سے دینی تعلیم بھی حاصل کیجئے۔ ایک مرتبہ دینی تعلیمی کونسل کی طرف سے ایک میٹنگ تھی الہ آباد میں، وہاں کے پروفیسر نے وہاں کے جونیئر اور انٹر کالج کے مسلم طلبہ کا امتحان لیا۔ کہا یہ بتلائیے کہ 4 آسمانی کتابوں کا نام بتائیے، تو بالکل کہا توریت نام ہے، جبریل نام ہے، کسی نے لکھا۔ یہ جواب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد مولانا منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا کلمہ شہادت کیا ہے، سوال دیا کلمہ شہادت، کوئی بچہ جواب نہ دے سکا۔ کسی نے آدم لکھا، کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ یہ افسوسناک مقام ہے۔ یہ دینی تعلیم، یہ دینی درسگاہیں، یہ دینی مدارس، یہ اسلام کے قلعے ہیں۔ اگر ان کی آپ حفاظت کیجیے گا تو گویا کہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے حفاظ کرام، ہمارے اساتذہ، جنہوں نے شب و روز محنت کر کے ان کے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں مختصر سی بات کے بعد اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔